खुदाम की तारीफ हो, उसका शुक्र हो। वो मौजूद है और उसी के सबब से हम सब उसकी कुदरत को महसूस करते हैं, दिलेरी पाते हैं। हमें उसके हुजूर बैठने का मकदूर हासिल होता है। उसके हम शुक्रगुजार हैं। आज का दिन दुनिया भर के साथ मिलकर फादर्स डे की सेलिब्रेशन है। हमारी बरादरियों ने, सोसाइटीज़ ने, इंटरनेशनली, नेशनली, लोकली जो है वो सब ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये अच्छा है और इस बात को जो है वो प्रैक्टिस की है। बहुत सारी चीज़ें जो जिनका किताब मुक़द्दस से अगर से के ताल्लुक ना भी हो किसी चीज़ का, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं हमारे दस्तूर में, हमारे रस्म व रवाज में, जिनकी रूहानी तौर पर मुखालफत नहीं होती। पर हम मसीही हम ये कहते हैं कि हर वो चीज़ जो मसीह की मसलूबियत या फिर उसकी सलीब की जगह लेने की कोशिश करे या ठोकर का सबब बनना शुरू करे, वो एक ऐसी लाइन है जहां पर हमें रुक के सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें कौन सी सिमत में जाना है, हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है। ता ऐसा ना हो कि हम जो है वो रस्म रवाज में बहकर मसीह के की कुर्बानी से, उसके कलाम से, उसके जलाल से, उसके मुंह की बातों से हम दूर निकल जाएं। इन बातों का हमेशा ख्याल रखिएगा। वो खा वो बड़ा दिन मनाया जाए, खा वो पाशका की ईद मनाई जाए, खा थैंक्स गिविंग्स जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, इन सारी बातों का इतलाक जो है यहीं पर इन्हीं चीज़ों से है। कोई चीज़ जो दस्तूर हम बनाते हैं उसका हमारी रूहानी जिंदगी पर, जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स हैं, तालीमात हैं, उनके साथ उसका क्लैश कभी नहीं होना चाहिए। आइए मेरे साथ निकालिए गलतियों के नाम पालूस रसूल के लिखे गए खत को, जो उन्होंने रोम में बैठकर तकरीबन 65 to 68 के दरमियान लिखा और गलतिया के सूबा में उसे भेजा, जहां पर वो पहले से मनादी करके बहुत सारे लोगों को ईमानदारी की तालीम देकर, जो बिलीवर्स थे, उनको वापस रोम से ये बात लिखते हैं और लिखते हुए उनको कहते हैं, चौथे बाब की पहली ही आयत से हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं ताकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हमें जो है इसका सियाक व सबाक भी समझ आ जाए। वहां पर लिखा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, बल्कि जो मयाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरप्रस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। और ये बात जो है वो लॉ ऑफ मोसेस या मूसवी शरीयत के कॉन्टेक्स्ट में भी कही जा रही है, और वो ये कि मालिक जब तक बच्चा है, अगरचे कि वो सबका मालिक है, तो भी वो गुलामों, जब तक वो बच्चा है सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि वो अपनी इनहेरिटेंस को, अपनी विरासत को जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, उसे समझ नहीं है, उसकी कदर नहीं जानता कि ये कैसी जो है, इस कैसी बेशकीमत जो है वो मिरास है, क्योंकि उसको अंदाजा भी नहीं है। कलाम मुकद्दस में ही ये बात लिखी है कि शरीयत मसीह यीशु तक पहुंचाने में हमारा उस्ताद बन गई। अगली बात जो है वो ये है, इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। और मसीह यीशु के बाबत पालूस रसूल का ये कहना कि वो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ये वो जस्टिफिकेशन है बनी आदम के लिए, जब उनकी, क्योंकि कफारा जो है वो बनी आदम ही को देना था,
کسی ایسے کو دینا تھا جو انسانوں کی مانند ہو، جو انسانوں میں سے ہو، جس نے انسانوں کی طرح جنم بھی لیا ہو، تاکہ وہ انسان کا کفارہ دے سکے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانوں کی طرح جنم لیا ہو، تو کلام کی جو بات ہے کہ وہ نہ آدمی کی یا انسان کے ارادہ سے اور خواہش سے، یہ کلام اپنی جگہ پر جو ہے وہ درست اور راست رہے گا۔ تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اس نے جب قربانی دی، اس نے جب شریعت کا دعویٰ سیٹسفائی کر دیا، ہرجانہ بھر دیا، تو شریعت کے ہاتھ سے، اس غلامی سے، گناہ کی بھی غلامی سے، اس نے ہمیں مول لے کر چھڑا لیا، اور ہم خدا کے لے پالک ہو گئے۔ کیوں لے پالک ہو گئے؟ کیونکہ جس نے ہمیں چھڑایا وہ خدا کا پلوٹا ہے، اور جس نے ہمیں چھڑایا اس نے چھڑا کر ہمیں آوارہ گردی کے لیے نہیں چھوڑا، اس نے اپنے گھر کے فرزند ہونے کے لیے اپنے ساتھ منسوب کیا اور اپنے ساتھ رکھا، تاکہ ہم اس کے خانہ زادوں میں جو ہے وہ شامل اور شمار کیے جائیں۔ آج ہو سکتا ہے دنیا کی سچویشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، لیکن مسیح یسوع نے ہمیں چھڑایا ہی اس لیے تاکہ ہم اس کے ساتھ باپ کے گھرانے میں پیوند ہو سکیں اور مسیح کے ہم میراث ٹھہر سکیں۔ میعاد کے ٹھہرائے جانے کا مطلب جو ہے وہ شریعت سے بھی اس کا تعلق ہے، اور میعادوں سے مراد جو ہے، وقتوں سے جو مراد ہے، اس سے جو ہے غیر قومیں بھی ہیں کہ وقت پورا ہونے تک جو ہے وہ سب کے سب جو ہے کوئی گناہ کی غلامی میں ہے، کوئی لفظوں کی غلامی میں ہے، کوئی رسم و رواج کی غلامی میں ہے، اور کوئی شریعت کے دعوے کی غلامی میں ہے کہ اسے موت آنی چاہیے۔ خدا کا بیٹا جو عورت سے پیدا ہوا، شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ ہمیں درجہ ملا ہے، ہمیں حق ملا ہے، ویسا ہی حق جیسا یوحنا رسول کی جو ہے وہ انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جس طرح سے فرزندیت کا حق جو ہے وہ ہمیں ملا ہے، اسی طرح سے لے پالک ہونے کا درجہ بھی ملا ہے۔ کاش کہ ہر شخص جب اس کو سمجھ جائے تو ساری زندگی جب تک زمین پر سانس لیتا ہے وہ فرزندیت کے حق میں زندہ رہے، اور پھر اس حق میں کہ میں خدا کے بیٹے کے سبب سے خدا کا لے پالک ہوں، اور جب میں اس میں چلوں گا، اس میں رہوں گا، میرا ایمان اس میں رہے گا، تو میں خدا کے بیٹے کے ساتھ خدا کا ہم میراث بھی ٹھہروں گا۔ ہم نے تھوڑے دن ہی پہلے ہم نے جو ہے پلوٹے کے حق کے بارے میں بات کی تھی کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو جا کر آسمان کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ہر وہ شخص، ہر وہ لے پالک، ہر وہ بیٹا، ہر وہ بیٹی جس کو درجہ ملا ہے، حق نصیب ہوا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا اور مسیح کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے لے پالک ہونے کا جس کو درجہ ملا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ زندہ رہے، جیتے جی ایمان کے وسیلہ سے اس کے ساتھ جڑا رہے۔ اور اس کا کہنا کیا تھا کہ میں جا کر پہلے اپنے باپ کی خدمت کر لوں، اگر وہ زندہ ہے تو میں اس کے مرنے تک جو ہے انتظار کروں، تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کو رخصت کر سکوں، تاکہ میراث پا سکوں۔ یہ باتیں جو ہے وہ محض ایسے نہیں لکھی گئیں، ہر بات کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سگنیفیکنس ہے جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر وہ بیٹا تابعدار کہلاتا ہے جو اپنے آخری دم تک یا باپ کے آخری دم تک جو ہے وہ تابعداری کرتا ہے۔
وہاں تو باپ کو مرنا تھا، لیکن اگر ہم روحانی باپ کے ساتھ جس کے لے پالک ہونے کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، یہاں پر ہمیں اس بدن کو چھوڑنا ہے، اور جان دینے تک وفاداری جو ہے وہی زندگی کے تاج کی ضمانت ہے، کیونکہ ہم جب تک زندہ ہیں، مسیح کے ساتھ وفاداری میں ہیں، تو ہم میراث کا وہ حصہ پائیں گے جس کا وعدہ لے پالکوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ ہم میراث ٹھہریں گے۔ اور جو آج کی خاص بات ہے فادرز ڈے کے حوالے سے بھی وہ یہ ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ یہاں پر مجھے ایک بات جو ہے وہ برسوں پہلے کی بات جو ہے وہ آج پھر میں دہرا رہا ہوں اس پلیٹ فارم پر، شاید سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم۔ 96 کی بات ہے، 96 اور 97 کی۔ ہم ایک رات دعا میں بیٹھے تھے، تو مختصر کرتا ہوں اس بات کو چند جملوں میں۔ خداوند نے غیر زبانوں میں کلام کیا، ترجمے کا روح نازل ہوا، تو خداوند نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ ہم میں سے ہر شخص نے مختصراً دعا کی، اور خداوند نے تھوڑی ورشپ کرنے کے بعد، تھوڑے توقف کے بعد خداوند نے پھر کلام کرنا شروع کیا۔ اور ہم میں سے ایک صاحب ایسے تھے جب وہ دعا کر رہے تھے کہ خداوند سے کچھ مانگیں، تو ان کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا اور ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ایسے شخص کی مانند جو ڈرا ہوا ہو، جو اپنی بات کہہ نہ پا رہا ہو خوف کے سبب سے۔ جب خداوند نے اسے برکت دینے کے لیے مخاطب کیا تو خداوند نے اسے کہا کہ میرے حضور بیٹوں کی مانند آیا کر، گناہ گاروں کی مانند نہیں۔ خوف کی روح کے ساتھ نہیں، دلیری کے ساتھ میرے تخت کے سامنے آیا کر، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے، تو نے میرے نام کا اقرار کیا ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ مجھے اس بات کو جو ہے یاد کر کے برکت مل رہی ہے کہ جب کوئی شخص خدا کے بیٹے پر ایمان لے کر آتا ہے، اسے اپنا خداوند اور خدا کا مسیح جانتا ہے، مانتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ اس کا مسیحا ہے جو اسے جو ہے وہ ابدی ہلاکت سے محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ تو یہ بات خدا کے روح کے سبب سے ہے۔ یہ وہی روح ہے جو خدا کے بیٹے میں بھی موجود تھا۔ اسی کے سبب سے، اسی روح کے سبب سے ہمیں خدا باپ کو ابا کہنے کا جو ہے وہ حق مل جاتا ہے، اور ہمارے اندر وہی روح جو ہے ہماری روح کے ساتھ مل کر خدا قادر مطلق کو باپ کہنے کی جرت کرتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ خادم بڑی دلیری سے یہ بات کہہ لیتے ہیں، ہم کہہ نہیں سکتے، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہیں، خطائیں ہیں زندگی میں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ نے فرزندگیت کا حق کھو دیا ہے۔ یہ خوف ہے، یہ فیئر ہے جو آپ کے اندر خدا باپ کی روح کے سبب سے نہیں ہے، بلکہ بیگانہ روح جو ہے جو خدا کی نہیں ہے، اس کے سبب سے ہم وسوسوں میں، ہم شک میں پڑھ کر خدا پر بھروسہ جو ہے وہ اعتقاد کھونے لگتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم خدا کے لائق نہیں ہیں۔ ہم خدا کے لائق ہوں یا نہ ہوں، پر جس نے ہمارے لیے جو ہے وہ جان دی ہے، جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، وہ بالکل خدا کے لائق ہے۔ اور ہم اپنی نہیں بلکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی راست بازی میں چلتے ہیں۔ خدا کا روح، جو مسیح کا روح جو ہمارے دلوں میں ڈالا گیا ہے، وہی اسے ابا کہہ کر پکارتا ہے، اور یہ ہماری روح سے، ہمارے جسم اور جان سے نہیں، بلکہ خدا کے بیٹے کے روح کے سبب سے ہے، جس نے اپنے باپ کو جو ہے اسی روح کے وسیلہ سے، اگرچہ وہ جسم میں تھا تو بھی وہ بار بار اس بات کا ذکر کرتا رہا، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ کیونکہ خدا کا تخم جو وہ روح ہے جو بیانہ میں دی گئی ہے، وہ اس کے اندر سے جو ہے وہ ہو کر باپ کہہ کر پکارتی رہی۔
اسے کوئی شک نہ تھا. جب آزمانے والے نے بھی آ کر اسے کہا کہ اگر تو بھوکا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اور اس نے کیا کہا؟ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کا کلام، اس کا یاد رکھنا، اس کا عمل میں لانا، مسیح یسوع جو مجسم کلمہ ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جسمانی روٹی جو گندم سے یا کسی بھی چیز کی بنا کر کھائی جاتی ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، وہ عارضی طور پر ہمارے بدن کو تقویت دیتی ہے. پر مسیح نے بدن کی زندگی کے اوپر جو ہے روحانی زندگی کو، ابدی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ روٹی جو پتھر سے بن جائے گی وہ صرف چند گھنٹے تقویت دے سکتی ہے، پر خدا کے کلام کی تابعداری عبدالآباد تک زندہ رکھ سکتی ہے. لہٰذا جسمانی روٹی سے زیادہ ضروری ہے کہ آزمائش میں نہ پڑا جائے اور شک نہ کیا جائے، کیونکہ مجھے شک نہیں ہے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں. ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں، اس لیے مجھے پتھر سے روٹی بنا کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شخص ہم میں سے کبھی یہ خیال نہ کرے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں. خواہ کتنا ہی بڑا الزام روحانی طور پر آپ کو ذہنی طور پر یاد دلا کے بتایا جائے کہ تیرا ماضی ایسا ہے، کبھی اس بات پر شک نہ کیا جائے بلکہ اسی وقت خدا کا کلام یاد کر کے اپنے ہونٹوں سے بول کر جو ہے وہ اپنے ہی آپ کو سنایا جائے کہ کلام مقدس میں جو لکھا ہے کہ خدا کا روح، خدا کے بیٹے کا روح مجھ میں بستا ہے، وہی مجھے دلیری بخشتا ہے کہ میں خدا قادر مطلق کو، جو خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے ابا کہہ کر پکار سکوں. مجھ پر الزام لگانے والا جھوٹا ہے، خدا کا کلام سچا ہے. لہٰذا میں اسے ہر دم جو ستائش کے لائق ہے، جس کے بیٹے کا روح مجھ میں بستا ہے، میں اسے ابا کہہ کر پکار سکتا ہوں. اور اے ابلیس، اے الزام لگانے والے، تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے، نہ میرے ماضی کا کچھ مجھ پر اختیار ہے کہ مجھے اس سے جو ہے وہ باز رکھ سکے. خدا کے بیٹے کا روح جو ہمیں دیا گیا ہے، ہمارے دلوں میں بستا ہے، وہی اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. ابا جو ہے وہ ارامی زبان کا لفظ ہے. ہم جب خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا روح جو ہے، اور یہ وہ تخم بھی ہے، اور کلام میں لکھا ہے نا کہ اس کا تخم تم میں بنا رہتا ہے. خدا کا روح ہم میں بنا رہتا ہے، جو ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے. پترس نے خامخواہ نہیں کہہ دیا تھا کہ تو زندہ خدا کا مسیح ہے. مسیح نے فوری طور پر یہ کہا، یہ بات تو نے نہیں، تیرے جسم سے نہیں، یہ خون اور گوشت سے نہیں، میرے باپ کے روح سے ہے. کیونکہ مسیح اس روح کی آواز کو جانتے اور سمجھتے اور پہچانتے تھے، انسانوں کی آوازوں کو بھی سمجھتے تھے. یہ بات میرے باپ کے روح سے ہے، اس نے یہ گواہی دی ہے کہ میں زندہ خدا کا مسیح ہوں، خدا کا بیٹا ہوں. اس میں جب یہ بات کر رہا ہوں، مجھے ایک بات کل شام جو ہے یاد آئی کلام مقدس میں. اس کا جو اور اینگل ہے، اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم زمین پر کسی کو اپنا باپ مت کہنا. اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے تھی، لیکن اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھیے کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہنا. اس کا کانٹیکسٹ جو یہ تھا کہ فقیوں اور فریسیوں نے جو ہے وہ جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھنے کے خواہش مند رہتے تھے، اور یہ بھی کہ وہ جو شاگرد ہوتے تھے ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، ان کو اپنا فرزند کہتے تھے، اور یہی وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو باپ کہنے والا ہو اور دنیا میں ان کے شاگرد ہوں جو ان کو باپ کہیں. نہ جانے وہ اس بات کو کتنا بڑا جو ہے وہ روحانی درجہ سمجھتے تھے، اور پھر خدا کے حضور جو ہے وہ پہنچنے ابدی زندگی کے لیے اس کو کس اینگل سے لیتے تھے. پر ایک بات جو کل شام میں سوچ رہا تھا وہ یہ
کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہنا، اور یہ بات میں روحانی طور پر کہہ رہا ہوں، نہ کہ جسم کے اعتبار سے، باپ نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جس کو باپ کہہ رہے ہیں اسی کا روح یا اس کی سا مزاج، اس کی سی طبیعت، اس کا سا جو ہے انر بینگ آپ اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ یہ میرا روحانی باپ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو روح اس میں بستی ہے، جیسے یہ شخص کام کرتا ہے، جیسے یہ شخص سوچتا ہے، میں بھی ویسے سوچتا ہوں، اور میری روح جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ جیسا یہ شخص ہے میں بھی ویسا ہی ہوں۔ اور زمین پر کوئی کسی شخص کے باطن سے، اس کے انر بینگ سے، اس کے اندر سے واقف نہیں ہے، اس کی سوچوں سے، خیالوں سے واقف نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کا استاد ہے، جو آپ کا باپ کہلواتا ہے، آپ اس کے دل سے واقف نہیں ہیں۔ کلام مقدس میں یہ بات انتباہ کے طور پر بتائی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ کسی کو اپنا باپ مت کہنا۔ جو کوئی کسی کو اپنا باپ سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جیسا روح، اس کا جیسا مزاج جو ہے وہ اس میں چلنے کی خواہش کرتا ہے۔ ابراہیم تمہارا باپ، یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے پر بڑا خوش تھا۔ اور بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ موسیٰ کو بھیجتے ہوئے خداوند نے اسے کہا کہ جب تو اپنے عبرانی بھائیوں کے پاس جائے تو ان سے کہنا تمہارے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ ہم باپ ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایمانداری کی سپرٹ، بلیونگ سپرٹ، وہ روح جو ایمان لائی، ہم اس میں ہو کر چلنے کے خواہش مند بنتے ہیں۔ اور ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ ہونے کی وجہ سے جو ٹائٹل ملا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اے باپ ابراہیم، یا پھر ہم دعا میں بھی کہتے ہیں کہ اے خداوند خدا تو ہمارے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، یعنی ہم بھی ایمانداری کی حالت میں ان کی مانند ایماندارانہ زندگی گزارتے ہوئے ہم تو اسے ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں۔ اور ہم اسی سپرٹ میں، جس روح سے اس نے تجھے باپ کہا، ہم اسی روح میں چلنا چاہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان رکھیں، بے لغزش ایمان رکھیں اور تجھ میں چلتے رہیں، اور ہمارا ایمان تجھے پسند بھی آئے، ہم ایمانداروں کے باپ کی روح میں چلنے کے خواہش مند بن جاتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص اسے آسمانی باپ کہتا ہے تو پھر اسپرٹ آف دا کنگڈم، اس کے بیٹے کا مائنڈ سیٹ جو ہے، اس میں بسنے والا جو روح ہے، ہم اس میں چلنے کے خواہش مند ہیں، کیونکہ ہم کنگڈم مائنڈ بنتے ہیں، اور ہم خدا کی بادشاہی کو ہمارے پاس جو دینے کے لیے درجہ ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ اور جو کوئی شخص، ابھی ان باتوں میں ایک ذکر اور کرنا باقی رہ گیا ہے، اور کلام مقدس میں کیوں یہ بات لکھی ہے کہ جو کوئی برے کام کرتا ہے، میں ریفریز کر رہا ہوں یہ بات، ایگزیکٹلی ورس جو ہے اس کے الفاظ کیا ہیں مجھے نہیں یاد، لیکن جو کوئی شخص گھمنڈ میں چلتا ہے، ہر قسم کی برائی کی روح رکھتا ہے، کلام میں اور جھوٹ جو ہے وہ گڑھتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے جو گناہ کرتا رہتا ہے وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے؟ یعنی وہ ابلیس کی سپرٹ کا کہاں ہے کہ وہ ابلیس کے سے کام کرے، اور اس نے اپنے آپ کو دے دیا ہے اور تاکہ ابلیس اس کے بدن کا استعمال کرے۔ ابلیس کو جو ہے جن کا باپ کہا گیا ہے، وہ ابلیس کی سپرٹ اس کے سی گھمنڈی میں اور اس کی ہر قسم کی برائی کے بیچ کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، یوں انہیں جو ہے وہ ابلیس کو ان کا باپ کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے، جو کوئی شخص زمین پر کسی کو اپنا باپ کہتا ہے وہ اس کی سپرٹ میں چلنے کا خواہش مند ہے۔ زمین پر آپ دیکھ لیجئے، ہم ابا کہتے ہیں اپنے فزیکل بایولوجیکل فادر کو، تو دنیا خواہش کرتی ہے کہ یہ اپنے باپ کی مانند کام کرے، جو اچھا ہے، اچھے کام جو باپ کے ہیں، دنیا خواہش کرتی ہے کہ یہ اپنے باپ کی مانند ہو۔
لیکن جو شخص اپنے باپ کی مانند نہیں ہوتا دنیا اسے گالی دیتی ہے کہ یہ اپنے باپ کا تخم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے تو کوئی کام اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ خدا باپ کے فرزند ہیں اور پھر بدی کریں، پھر نفرت اور گھمنڈی ہوں، تو پھر کیا یہ گالی کے برابر نہیں ہے کہ ان میں اپنے آسمانی باپ کی کوئی خوبی ہے ہی نہیں ہے؟ یہ اپنے باپ آسمانی باپ کے نہیں ہیں، بلکہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ابلیس کی طرف ہے۔ اور جو کنگڈم مائنڈ ہیں، جو خدا کے بیٹے کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے روح میں چلتے ہیں، ان کی خواہش جو ہے وہ ان باتوں کی طرف ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے میرے باپ کا گھر، ہاؤس آف مائی فادر۔ اسے بڑی فکر رہتی ہے ورک آف ہز فادر، کہ اپنے باپ کا، آسمانی باپ کا کام جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کر سکے۔ پھر اس کے لیے ایک اور بات جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، نیم آف مائی فادر، کہ میرے باپ کا نام جو ہے اسے سربلندی رہنا چاہیے، اس کی نیک نامی دنیا پر، لوگوں پر، اس کی جو لیگسی ہے وہ دنیا پر ظاہر ہونی چاہیے۔ نیم آف مائی فادر، میرے سبب سے میرے باپ کے نام کی تکفیر نہ ہو، اس پر جو ہے کسی قسم کا لاچن نہ لگایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے باپ کا نام جو ہے وہ بہت پاک ہے، وہ میرے باپ کا نام جو ہے بڑا اچھا ہے، نیک نامی ہے۔ جتنے مسیح یسوع کی روح میں چلتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ آسمانی باپ کے نام پر کوئی جو ہے وہ تکفیر کی بات نہ کہی جائے، کوئی بری بات میرے سبب سے نہ کہی جائے، دنیا میرے سبب سے۔ اور دنیا نے کیا کہنا ہے؟ ابلیس سب سے بڑا ہے جو خدا باپ کے سامنے جو ہے ہم پر الزام لگاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ ہنسی اس کے منہ میں بھر جاتی ہے، وہ شادیانہ بجاتا ہے، اسے موقع ملتا ہے کہ وہ تانا زنی کرے کہ یہ تیرے بیٹے ہیں، یہ تو میرا کام کر رہے ہیں، یہ تو میری اسپرٹ میں چلتے ہیں، یہ تیرے بیٹے کی اسپرٹ میں، یہ تیری اسپرٹ میں، تیرے روح کے تابع ہو کر نہیں چلتے، یہ تو میری تابع داری کرتے ہیں۔ نیم آف مائی فادر، میرے باپ کا نام خراب نہ ہو، جو ہے اس بات کا خیال ہر بیٹا رکھتا ہے۔ روحانی طور پر جتنے بیٹے ہیں جو روح سے پیدا ہوئے ہیں، جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی خواہش رہنی چاہیے اور ہو کہ وہ ہر وقت اپنے باپ کے جلال کا نام کا خیال رکھیں۔ گلوری آف مائی فادر، میرے کاموں کے سبب سے، میری باتوں کے سبب سے، میری گفتگو اور کردار کے سبب سے، گفتار کے سبب سے میرے باپ کا جلال ظاہر ہو۔ مسیح یسوع نے جیسے کہا کہ باپ جیسے میں نے تیرا جلال ظاہر کیا، یہ جو دنیا میں ہیں یہ میرا جلال ظاہر کریں تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہر ایماندار روح کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ان کی ایگزامپلز جو ہیں وہ ہمارے پاس، ایک میں نے ایگزامپل کوٹ کر دی، وہ یہ کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، متی 4:4 میں یہ لکھا ہے۔ اور پھر یہ بھی یسوع مسیح نے سخار کے کنویں پر بیٹھے ہوئے جب شاگرد اس کے پاس شہر سے آئے تو آ کر اسے کھانا آفر کیا تو اس نے کہا کہ میری روٹی میرے پاس ہے، تو وہ تعجب کرنے لگے۔ اور مسیح نے اس کے بعد یہ کہا میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں۔ اور مسیح یسوع کے بابت یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ 12 سال کے تھے پہلی دفعہ یہودی دستور کے مطابق ہیکل میں گئے تو ان کی سب سے بڑی خواہش تھی، بڑی درینہ خواہش تھی، جب سے جو ہے انہوں نے ہوش سنبھالا، ایک یہودی جو ہے وہ فرزند کے طور پر ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں کب جا کر اپنے باپ کے گھر میں جو ہے وہ داخل ہوں گا۔ جب والدین ڈھونڈتے ہوئے جو ہے وہ واپس آئے، اس سے استادوں کے درمیان بیٹھے جو ہے وہ جواب دیتے اور سوال کرتے پائے، گفتگو کرتے پایا، تو اسے کہا بیٹا تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو مسیح کا جواب یہ تھا، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر ہونا ضرور ہے؟ ہاؤس آف مائی فادر، فیلوشپ آف مائی فادر، مجھے اپنے باپ کے گھر ہونا ضرور ہے۔ ہماری سب سے زیادہ بڑی خوشی یہ ہونی چاہیے کہ ہم خدا باپ کے ساتھ رفاقت رکھیں، اور جو ٹیمپل اس نے بنائی ہے، ہم سب جو خدا کا مقدس ہیں، مسکن ہیں، یہ
اس میں خدا باپ کے ساتھ رفاقت رہے، اس کے روح کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے، ہمارے اندر بسا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر ہونا ضرور ہے؟ اس کی کوشش تھی کہ میں اپنے باپ کا کلام جو ہے یہودی استادوں کو سناؤں، ربیوں کو سناؤں، پر یہودی دستور سے اس کی تابعداری کرنا بھی اسے ضروری تھا، تاکہ جو لکھا ہے کہ وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ اور وہ جب ہیکل میں آیا تو اس نے سب سے کام پہلا یہ کیا، جہاں وہ بیٹھا جس سے ملتا تھا اس سے اپنے باپ کے کلام کی باتیں کرتا تھا۔ ایک بات جو کل جو ہے اگلے دو ایک منٹ میں اسے وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، آئیے پڑھتے ہیں 10ویں آیت اسی باب کی، غلطیوں کے نام پالوس رسول کے خط کے 4 باب کی 10ویں آیت۔ وہاں پر لکھا ہے، تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو، مجھے تمہاری بابت ڈر ہے، مجھے تمہاری بابت ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ ہو جائے۔ ہم سب جو ہے وہ دنوں کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا، کوئی چیز اس لائن کو کراس نہ کرے جو خدا کی ورشپ اور انسان کے کاموں اور رسم و رواج کی جو ہے وہ کے لیے انسان اپنے آپ کو وقف نہ کر دے۔ کوئی چیز، کوئی دن، کوئی تہوار، کوئی دستور، کوئی رسم جو ہے مسیح کی مصلوبیت کا جو ہے وہ نمل بدل نہیں، سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم فادرز ڈے کہتے ہیں، مدرز ڈے کہتے ہیں، ہم کرسمس کہتے ہیں، ہم ایسٹر کہتے ہیں، ہم ریزریکشن ڈے کہتے ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، پر یہ صرف سیلیبریشنز کی حد تک نہ رہ جائیں۔ ان کے اندر روحانی مطلب جو ہیں وہ جو چھپے ہیں، ان کو حقیقت میں جو ہے وہ بڑھاوا ملنا چاہیے، ان کو پروجیکشن ملنی چاہیے، ان کی جو ہے وہ جے جیکار ہونی چاہیے کہ خداوند ہی ہے جو ساری چیزوں پر قادر ہے۔ اس کی بیٹے کی مصلوبیت، اس کا مر جانا ساری چیزوں کو پھر سے نیا بناتا ہے۔ ہم جو آج طرح طرح کے دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کوئی چیز ہماری آزادی کے ساتھ ساتھ بدی کا پردہ نہ بن جائے، ناراضگی کا پردہ نہ بن جائے کہ کسی نے مجھے وش نہیں کیا لہٰذا مجھے اگنور کر دیا گیا ہے اور اب کے بعد میں بھی محتاط رہوں گا۔ اگر ایسی چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں آج کی دنیا میں تو اس کا مطلب ہے ہم صرف دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم وقتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم سالوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، عیدوں کو، تہواروں کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور اس کے کلام کی تابعداری اسے سیلیبریٹ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے لیے جو ہے رسم و رواج زیادہ اہم ہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے عزیز بہن بھائی ٹیکسٹ کر کے اس قسم کے تہواروں پر انتظار کرتے ہیں کہ منو جواب آندا ہے کہ نہیں آندا واپس، اور جب جواب نہیں آتا ہم برہمی کا اظہار کرتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی اتنے ووکل ہوتے ہیں، ہم کہہ بھی دیتے ہیں، جی آپ نے تو مجھے وش بھی واپس نہیں کیا۔ ہماری توقعات تہواروں سے، وشز کے ساتھ لگی ہیں جو بے معنی ہیں، وقتی ہیں، جن کی کوئی جگہ نہیں ہے ابدی زندگی میں۔ ہم نے ایسی چیزوں کے ساتھ ان کو جوڑ رکھا ہے۔ جب بھی یہ چیزیں، دستور، رواج ہماری ابدی زندگی کو، ہمارے ایسے مزاج کو جو مسیح کی مانند ہونا چاہیے، اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، جان جائیے کہ یہ رسمیں، یہ رواج، یہ چیزیں جو ہیں وہ خدا کے لیے نہیں ہیں۔ یہ محض انسانی سوسائٹی کے طور پر، برادری کے طور پر ہم نے انہیں قبول کیا ہے، رائج کیا ہے، پر بدی کے پردے کے لیے نہ ہو، نہ ہی نفرت کو جو ہے وہ جنم دینے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ مسیح کا جلال ہر بات میں ظاہر ہو، تاکہ ہم ثابت کر سکیں، تاکہ ہم لے پالک ہونے کے درجے اور فرزندیت کے حق میں زندہ رہیں، اور جو روح مسیح یسوع میں ہے، جو اس میں سے ہو کر قادر مطلق کو باپ کہتا، اور بڑے اعتماد سے، بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ پورے اختیار کے ساتھ کہ وہ اس کا باپ ہے، وہی روح ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہماری روح کے ساتھ مل کر اس سے ابا یعنی اے باپ کہہ سکے۔
رومیو کے نام پالوس رسول کے خط کے جو ہے وہ 8ویں باب کی 15ویں آیت بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے. ہمیں جو ہے وہ خوف کا نہیں بلکہ دلیری کا روح دیا گیا ہے، جو ہماری روح کے ساتھ مل کر قادر مطلق کو جو ہے وہ باپ کہہ کر پکارتا ہے. اسے ہمیں بڑی دلیری حاصل ہے. اسی لیے کسی چیز کو اپنے اوپر الزام لگانے کا موقع نہ دیں، بلکہ یہ قادر مطلق کا کلام پھر سے اپنے کانوں سے اپنے منہ سے بول کر سنیں اور کہیں کہ خدا میرا باپ ہے، کیونکہ جو روح مجھ میں بستا ہے وہ اس کے بیٹے کا ہے. قادر مطلق ہے، ابدی روح ہے، جو ابدی مقاموں تک اسے باپ کہہ کر جو ہے وہ جو پکارتا رہے گا. اور میں فنا ہونے کا نہیں، جس طرح سے میرا مسیحا فنا نہیں ہوا اور موت اور قبر کے قبضوں میں نہیں رہا، اسی طرح سے میں بھی جو ہے اس کے قبضے میں رہنے کی چیز نہیں ہوں. میں بھی جو ہے اس کے ساتھ زندہ کیا گیا ہوں تاکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم میراث رہوں. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کرتے ہیں. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام میں ہم تیرے شکر گزار ہیں، جس کا روح ہمیں دیا گیا ہے، جو ابا کہہ کر پکارتا ہے. خداوند ہم آج اقرار کرتے ہیں، اگر ہم نے زمین پر کسی شخص کو جانے انجانے میں باپ بنایا اور نہیں جانتے کہ اس کا ظاہر اور باطن کیا ہے، ہمیں معاف کر. ہم کسی آدم زاد کی روح سے نہیں، ہم قادر مطلق کی روح کے تابع ہو کر چلنا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں کہ اس کا روح ہم میں بسا رہے. خداوند تیری تعریف ہو، تیری حمد کرتے ہیں، تیرے شکر گزار ہیں آج کے کلام کے لیے. یہ ہمارے باطن سے کبھی جدا نہ ہو، یسوع ناصری کے نام میں آمین.